का इनाम है रमजान इश्क है। चलते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सवाल हमारा जवाब आपका। कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अरे दुआएं तो हो गई, बारिश आ जाए, लेकिन जब आई तो इस तरह से, ये क्या वजह है? अब तक इतने 60 साल 50 साल 55 साल 65 साल जो भी हम कह दें, इस सिस्टम को बनाए हुए हो गया, नहीं ठीक हो रहा। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपको और सबको दूसरी ताक़रात मुबारक हो। खैर, अल्लाह ताला इसकी बरकतें अता फरमाए। आमीन। कुरान कहता है व अंज़लना मिनस समाई माअम मुबारका, और हमने उतारा आसमान यानी बुलंदी से, ऊंचाई से पानी को बरकत वाला। सही। तो ये जो बारिश का पानी होता है बहुत मुबारक होता है। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश होती थी उसको अपने बदन पर लेते थे। अच्छा। कि ये अल्लाह की तरफ से पानी आ रहा है। वाह वाह। इसका पानी पीना जमा करके बहुत सी बीमारियों का इलाज है। अच्छा। अगर कोई बर्तन रख दिया जाए उसमें वो पानी भर के पिया जाए, बल्कि बहुत से मुल्कों में यही पानी इस्तेमाल होता है पीने के लिए, वहाँ और कोई पानी नहीं होता पीने का। हाँ। बारिश अल्लाह ताला की रहमत है, कोई शुबा नहीं। हमारे यहाँ एक जुमला अंग्रेज़ी से आ गया, बैड वेदर, हाँ, ख़राब मौसम। ठीक। कुछ लोग बारिश के मौसम को कहते हैं मौसम की ख़राबी। हाँ। तो इसी के लिए तो दुआएं करते हैं। ठीक। तो फिर इसको ख़राब मौसम नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए मौसम तब्दील हो गया। सही। बैड वेदर नहीं, चेंज वेदर। ठीक। ये हमें देखना है। ठीक। ये जो बारिश है इसको कभी भी ज़हमत नहीं कहा जा सकता, ठीक। किसी तरह भी नहीं कहा जा सकता। सही। ज़हमत हम लोग होते हैं जो अपने तौर तरीक़ों से कर देते हैं। सही। मसलन हमारे यहाँ कच्ची आबादियाँ, बग़ैर प्लानिंग के, मंसूबा बंदी के आबादियाँ, जी। ड्रेनेज यानी आब रसानी, और जो सेवरेज, जिसको आप सीवरेज भी कहते हैं, नकासी का इंतज़ाम, ठीक, वो हम नहीं बनाते। हमारे यहाँ तो इतनी बारिशें होती नहीं हैं, और बाज़ ममालिक हैं वहाँ जिस दिन बारिश ना हो वो हैरान होते हैं। हाँ। तो उनके यहाँ कभी ना बिजली जाती है, ना ही सड़कों पर इस तरह सैलाब का मंज़र होता है। ये हमारी ही कोताहियाँ हैं। अच्छा, अब नशेब में बनाए हुए हैं मकान, सैलाब जब आता है तो जिन लोगों को मना किया जाता है यहाँ नहीं, वो फिर वहीं बनाते हैं। हाँ। नालों के साथ जिन्होंने अपने मकान बनाए हुए हैं वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं हैं। तो हम ज़हमत बन जाते हैं। ठीक। बारिश कभी ज़हमत नहीं होती। ठीक है, एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। अल्लाह का इनाम है रमजान इश्क है। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ TV1 और News 1 से। सवाल हमारा जवाब आपका हमारा सेगमेंट है, और बात हो रही है बारिश के हवाले से। अल्लामा कौकब नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, ये बात जो आपने भी जो है इस बात में तवज्जो दिलाई थी, आपके मुल्क में डैम नहीं बनने देते। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आपने जो बात बताई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से कि इस पानी से क्या कुछ नहीं हो सकता। अब इस दौर में इसको जमा कैसे करना है, इसको स्टोर कैसे करना है, डैम का सिस्टम कैसे बनाना है, नहरी निज़ाम को कैसे ठीक करना है। आप अंदाज़ा करें थर का इलाका, थर का जो रेगिस्तान है वो हमारे पास शायद 20% है। अच्छा। 80% इंडिया के पास है। हाँ। उनका सारा थर हरा भरा है, हमारे यहाँ सूखा हुआ है। उन्होंने क्या किया, बीच में नहर बना ली, क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो पीने के काबिल नहीं। उन्होंने वहाँ नहरी निज़ाम बना लिया। हम आज तक उनके नाम पर चंदा तो करते हैं। हम ये भी कह देते हैं बच्चे मरेंगे नहीं तो और क्या होगा। ऐसे गैर जिम्मेदाराना अल्फाज भी कह देते हैं। तो ये असल में
حکومت یا عہدہ جو ہوتا ہے وہ خدمت کے لیے ہوتا ہے. بالکل صحیح. ہمارے ہاں خدمت کی بجائے وہ نوکر شاہی ہو جاتی ہے. یعنی گاڑی ملنی چاہیے اچھی، جھنڈا لگا ہونا چاہیے، فرنیچر اچھا ہونا چاہیے. مراعات پر نظر ہے لیکن خدمت پر نظر نہیں ہے. عوام کے لیے یہ کہوں گا کہ جس ملک کے عوام اللہ کا شکر کرتے ہوں، مسلمان ملک کی بات کر رہا ہوں، وہ اللہ کا شکر کرتے ہوں اور اس کے رزق کو، اس کی بے حرمتی نہ کرتے ہوں، وہاں بہت اچھی بارشیں ہوتی ہیں. اچھا. جہاں رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے وہاں سے بارشیں روٹھ جاتی ہیں. بادل آ کر بھی نہیں برستے. صحیح. اور جب کبھی بارش ہو تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم سیبا نافعا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے نفع والی بنا دے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. ہم اگر سارے ملک سے محبت کرنے لگ جائیں، اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں، تو پھر اس کی چیزوں کی حفاظت کریں. ہم تو ان کو جلاتے ہیں، ہم تو ان کو بگاڑتے ہیں. اب یہ کہ جب ذرا کوئی بات ہوتی ہے ٹائر جلا دیتے ہیں، اس ٹائر سے جو گیس پھیلتی ہے، کتنے لوگ الرجی کے مریض بنتے ہیں، کتنے لوگوں کو سانس کی بیماری ہو جاتی ہے. لیکن ہم انہی چیزوں پر رہتے ہیں. تو ہم اگر تھوڑا سا، یہی پاکستانی باہر جا کے کیوں اتنی محنت کرتا ہے، وہاں کیوں قانون کا پابند ہو جاتا ہے، وہاں ٹریفک کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہاں محنت سے کام کرتا ہے. تو یہ وطن کے لوگ اگر اپنے اس وطن میں محبت کرتے ہوئے محنت کرنا شروع کر دیں تو یہ بارشیں ہمارے لیے کبھی زحمت نہیں بنیں گی. ٹھیک ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب. واپس لوٹیں گے عالم ٹائم. موضوع آج کا ہے عبادت یا عبادت کی اہمیت، ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 اور نیوز 1 سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ. اب اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں علماء کرام سے ہماری گفتگو ہوتی ہے اور سیکھتے ہیں کچھ، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے. موجود ہوتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ کوکب نورانی صاحب، اور ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب اور مفتی احسن نوید نیازی صاحب. آج کا موضوع ہے عبادت کی اہمیت. لیکن آج عالم ٹائم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج اویس رضا قادری صاحب بھی. آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو کچھ تھوڑی دیر گفتگو کریں گے ہم عبادت کی اہمیت پر علماء کرام کے ساتھ، اور اس کے بعد ورفانہ لگا ذکر جیسے ہوتا ہے انشاءاللہ اسی طرح سے ہوگا. کوکب نورانی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. عبادت کی اہمیت اور تخلیق انسانی، اس کا ذرا مقصد بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی غنی ہے، بے پرواہ، اس کو کسی کی کسی طرح کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. مگر اس نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے. صحیح. یہاں معنی لیعرفون ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے. عبادت بڑا وسیع مفہوم ہے. انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تعالی کی عبادت ہونا چاہیے. صحیح. یعنی وہ یہ سمجھے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ تعالی کی عبادت ہے. اب عبادت کے لیے مجھے صحت چاہیے، عبادت کے لیے مجھے نیند چاہیے، عبادت کے لیے مجھے آرام بھی چاہیے. تو جب میرا مقصد عبادت ہوگا تو میرا سونا، میرا جاگنا، میرا کھانا، میرا پینا، یہ سب عبادت بن جائے گا. ٹھیک. صرف یہ نہیں ہے کہ میں مصلی پہ بیٹھوں یا صرف مسجد میں جاؤں، وہ عبادت ہے. انسان اللہ کی رضا کے لیے جیے تو اس کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے. صحیح. اور عبادت کے مفہوم میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اگر اس میں کوئی غرض مرض شامل ہو جائے تو وہ خالص نہیں رہتی، وہ پھر ریاکاری بن جاتی ہے اور اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے.
وہ عمل تو ہوتا ہے مگر ثواب سے خالی ہو جاتا ہے اگر مقصد دکھاوا ہو. لیکن تحدیث نعمت یا ترغیب ہو کہ دوسرے دیکھ کے کریں تو پھر وہ چیز نہیں مراد ہوگی. اور یہ ہمارے آقا کریم نے پہلے ہی فرما دیا انما الاعمال بالنیات. اعمال نیتوں کے ساتھ ہے، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اب عبادت کس طرح کرنی چاہیے، وہ پہلی حدیث جو بتائی جاتی ہے اس میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر تمہاری یہ حالت نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھو تو یہ حالت تو ہونی چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. صحیح. اور اس کا مشاہدہ ہمیں رمضان میں روزے کی حالت میں بہت اچھی طرح ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ دوسرا آدمی نہیں ہے، مگر میں اگر شاور لیتے ہوئے یا کلی کرتے ہوئے احتیاط کرتا ہوں، ہاں، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، صحیح، مگر جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ صرف رمضان میں نہیں دیکھتا، وہ ہر وقت دیکھتا ہے. اور یہ کچھ لوگوں نے عبادت کے مفہوم میں وسعت کو ختم کر دیا. میں کسی کی یعنی خلق خدا کی خدمت کر رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. کیا بات ہے. میں کسی کے لیے تکلیف کو ختم کر رہا ہوں، یہ بھی عبادت. بے شک. اچھا مفتی شاہد مدنی یہاں صاحب رکیے گا. انحنا ایک لفظ ہے عربی میں، انحنا، ٹھیک ہے، جھکنے کو کہتے ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے بہت اچھا بتا دیا. اس میں یہ ہے کہ کسی کے لیے تعظیم کی نیت سے اتنا جھکنا، جیسے رکوع کی حالت ہو جائے. کچھ ملکوں میں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جھک کر کرتے ہیں. یا مجرا سلام کو کہتے ہیں تو وہ میں مجرا پیش کرتا ہوں اور اس میں وہ جھک جاتے ہیں. اتنا جھکنا. لیکن حدیث شریف سے ثابت ہے، مثلا بزرگوں کے پاؤں سے چپل لینا، یہ کام بغیر جھکے نہیں ہوگا. مقصد جھکنا نہیں ہے. ماں کے قدم چومنا، باپ کے قدم چومنا، پیر و مرشد کے قدم چومنا، تو یہ مقصد جھکنا نہیں ہے، مگر یہ کام جھکے بغیر نہیں ہوگا، تو اس میں منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے. ورفعنا لک ذکرک، ایک مختصر سے وقت. اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں حمد و مناجات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، نذران عقیدت، ساتھ ساتھ علماء کرام کی گفتگو. موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ علامہ کوکب نورانی صاحب اور دیگر علماء کرام، لیکن خصوصیت کے ساتھ ہمارے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ الحاج اویس رضا قادری صاحب. سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. عالم کا دولا ہمارا نبی. ایک بار پھر السلام علیکم آپ سب کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابتدا کرتا ہوں آپ سے، اجازت ہے؟ جی جی بالکل. آج ہمیں بڑا اچھا لگا کہ الحاج محمد اویس رضا صاحب سلطان المادحین ہمارے درمیان پہلے سے آئے. لازمی بات ہے، انہوں نے ایک عمر علماء کی صحبت میں گزاری ہے جی، اور یہ پروردہ فیض نگاہ ہیں. واہ. یہ پروردہ فیض نگاہ اگر آپ سمجھے ہوں تو میں چاہوں گا کچھ بھی کہنے سے پہلے ان سے بھی ذرا پوچھئے کہ عبادت کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. چلیں جی، کیا بات، یہ ہو گیا کام صحیح. میں بہت ہی شاکر ہوں، مشکور تو یہ ہیں، ہمارے یہاں تو مشکور کہتے ہیں، بڑا مشکور ہوں. جس کا شکریہ ادا. جی ہاں، تو میری اتنی اوقات نہیں ہے، اتنی لیاقت نہیں ہے کہ میں علماء کی موجودگی میں لب کشائی کروں. انہوں نے جتنا بیان کیا ماشاءاللہ یہ عام الناس کے لیے کافی ہے، عام الناس کے لیے یہ اتنا کافی ہے، اور مختصر وقت میں. ورنہ یہ جو موضوع ہے نا یہ بڑا ہی وسیع ہے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے. عبادت کے معنی میں ہی بڑی وسعت ہے. کئی دلائل، کئی باتیں ہو سکتی ہیں اس موضوع پر، لیکن چونکہ ہم یہاں، میں آج بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں اس لیے بیٹھ گیا ان کے ساتھ آج ان کے سیگمنٹ میں کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا بھی، یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا حدیث پاک ہے. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تو صبح کرے تو اس حالت میں ہو کہ تو عالم ہو،
ورنہ طالب علم ہو، ورنہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، ورنہ علماء سے محبت کرنے والا ہو. پھر فرمایا پانچواں مت بننا، پانچواں بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا. تو علماء کی صحبت میں بیٹھنا یہ بہت فائدہ دیتا ہے. میں تو ان کی صحبت لینے کے لیے آج بیٹھ گیا تھا، تو کل سے میں اپنے وقت پہ ہی آؤں گا انشاءاللہ. نہیں آپ شوق سے جی کچھ کہیے. بارک اللہ. میں کیا کہوں، بہرحال میں حضرت کے حکم پر وہ آیت کریمہ جو میری تلاوت کی گئی کہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ عبادت کے لیے ہی ہمیں پیدا کیا گیا. اب یہ سن کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عبادت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں تو کیا اب ہم کھانا پینا سونا چھوڑ دیں، شادیاں نہ کریں، نکاح نہ کریں، بچوں کو نہ دیکھیں، گھر سے نہ نکلیں، بس سارا دن بس اللہ اللہ کرتے رہیں، تو سجدہ کرتے رہیں، کیا یہی کریں؟ تو اس کا بھی جواب قرآن مجید میں ہمیں دے دیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بے شک. اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو ملحوظ رکھیں ہر عمل میں تو وہ ہمارا ہر عمل عبادت ہوگا. صحیح. جیسا کہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی رات کو عشاء پڑھ کر سو جائے جماعت کے ساتھ اور پھر صبح فجر جماعت سے پڑھے، بیچ میں سو جائے، تو پوری رات اس نے ایسے گزاری جیسے سے عبادت کی. کیا بات ہے. اب دیکھیں سو بھی رہے ہیں اور عبادت بھی ہو رہی ہے، شامل بھی ہو ہے جی. تو ایسے ہماری جو کھانا ہے، پینا ہے، تجارت ہے، بچوں کی تربیت ہے، اور بھی معاملات ہوتے ہیں، کاروبار ہے، اگر اس میں ہم سنت کریمہ کو ملحوظ رکھ لینا تو وہ ہمارا عمل عبادت ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب اپنے کلام کی ابتدا کیجئے یا جس طرح آپ چاہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. بارک اللہ، بارک اللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ اللہم صلی وسلم یا رسول اللہ. علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ 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 اللہ. ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ 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 اللہ. ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ 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 اللہ. ہر کلی ہر شجر لگاتے شجر، ہر کلی ہر ثمر لگاتے شجر. چاندنی کہکشاں نوری شمس و قمر، یہ زمین یہ فلک بلکہ گھر خشک و تر. یہ زمین یہ فلک بلکہ گھر خشک و تر کر رہے ہیں ثنا سب ہم. اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ 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 لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں بس زباں نغمہ گر ہو تیرے ذکر میں بس زباں نغمہ گر ہو تیرے ذکر میں دل میں روشن ہو شمع حرم اللہ 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 حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی عظمتوں رفتوں کے نشان تیرے ہیں اے خدا یہ زمین آسمان تیرے ہیں عظمتوں رفتوں کے نشان تیرے ہیں اے خدا یہ زمین آسمان تیرے ہیں مالک دو جگہ انس و جاں تیرے ہیں مالک دو جگہ انس و جاں تیرے ہیں تو ہمارا ہے اور تیرے ہم اللہ 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 حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی تیری قدرت کرن در کرن در کرن تیری نکہت چمن در چمن در چمن تیری قدرت کرن در کرن در کرن تیری نکہت چمن در چمن در چمن تیری مدحت پون در پون در پون تیری مدحت پون در پون در پون لکھ اجاگر قلم بقلم اللہ 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 حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کافی غزویہ شریف کے اندر میں نے ایک بات پڑھی ہوئی ہے جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی بھی لمحہ ذکر خدا سے خالی نہیں تھا جی یہ حدیث پاک بھی ہے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کا کوئی لمحہ ذکر خدا سے خالی نہیں تھا تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ہر وقت ہتکار ول دل یار ول جو کہتے ہیں جو دم غافر سو دم کافر ایسے لوگ موجود ہیں اور ان کی زندگی اگر ہم پڑھتے ہیں بزرگوں کے ملفوظات تو ہمیں سمجھ پڑتی ہے ویسے بتاؤں میں ملفوظات پڑھا کریں بزرگوں کے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ بزرگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں کیا بات اگر کسی بزرگ سے گفتگو کرنی ہو نا تو ان کے ملفوظات پڑھا کریں صحیح جو واقعی بزرگ ہوں صحیح بزرگ نہ ہوں علامہ صاحب یہ جو اجتماعی طور پہ ہم دیکھتے ہیں خانقاہوں میں آستانوں میں ذکر الہی کی محفلیں ہوتی ہیں اور ایک خاص
طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے، یہ کہاں سے ہے اور کس طرح سے یہ چل رہا ہے؟ اس میں ایک بڑی رقت بھی آتی ہے، ایک ماحول بنتا ہے اور واقعی بندہ اس میں گم ہو جاتا ہے۔ شبیر صاحب، آپ نے اپنے پاس یہاں پر ماشاءاللہ جتنے لوگ ہیں، کیا سب کو میٹھا ہی پسند ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو نمکین پسند ہو، کسی کو ترشی پسند ہو، طبیعتیں بھی اسی طرح ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو صوفیاء نے ذکر کے مختلف طریقے رکھے ہیں، جی، یہ اصل میں ان کی طبیعتوں کا ایک علاج بھی ہے، صحیح، اور وہ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اب مثلاً چشتی سلسلے میں ایک انداز ہے، قادری سلسلے میں ایک انداز ہے، نقشبندی سلسلے میں کچھ کے ہاں صرف رسم ہے، کچھ کے ہاں وہ اندر اتارتے ہیں، سمجھے؟ اب حبس دم، آپ اپنے سانس کو روک کر ذکر کریں، دل کی دھڑکن سے ذکر کریں، پاس انفاس یعنی سانس چلے تو ذکر کریں۔ جن عشق حقیقی پایا موہ کجنا الاوڑ سبحان اللہ۔ ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ، دم نو قید لگاون قلبی روحی سری سوری اخفا خفی کماون میں قربان انا تو باہو، میں قربان انا تو باہو جڑے اکس نگاہ جگاون جی، یہ ہوتا تھا۔ اب مثلاً ایک شخص آیا ہے، میرے پیر و مرشد حضرت کرما والے کے پیر و مرشد حضرت میاں صاحب شرق پوری دہریہ آیا۔ اچھا، حضرت صاحب ذکر فرما رہے تھے اللہ، اچھا، اس کو سامنے بٹھا لیا۔ اب یہ اثر ہوتا ہے، ہمارے منہ پاک نہیں ہے۔ والد صاحب بڑی اچھی مثال دیتے تھے، نالیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک حقے کی نالی ہوتی ہے، ایک بندوق کی نالی ہوتی ہے۔ اچھا، اگر بلٹ کو آپ حقے کی نالی سے گزاریں کوئی اثر کرے گی؟ تو یہ لوگ پاک منہ والے ہوتے ہیں تو ان کی زبان میں اثر ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کے سامنے ذکر کرتے کرتے فرمایا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، ہو کی جگہ اس کی زبان پر جاری ہو گیا۔ تو یہ دل سے، ٹھیک، وہ جو کہتے ہیں، اب ان کے پاس ایک شخص آیا، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، تو آپ نے اس بچے سے پوچھا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے سچ سچ کہہ دیا جی میرا دل نہیں لگتا۔ اچھا، تو حضرت صاحب نے انگلی کی دل کی طرف، فرمایا پڑھ لگا کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد اس کی یہ حالت تھی کہ اس سے نماز چھوٹتی نہیں تھی۔ کیا بات، تو یہ ضروری ہے کہ ایسا منہ بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی اویس بھائی۔ مضمون آپ نے ایسا چھیڑ دیا ہے کہ اس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا، بلکہ مجھے تو یہ ماحول پتہ نہیں یہاں بن سکے گا نہیں، جی چاہتے آج یہاں ذکر الہی کروائیں۔ جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ جب ذکر ہوتا ہے تو اندر سے دل کرتا ہے بس، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی بڑی آسان مثال یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی کھٹائی کا نام لے تو منہ میں پانی آتا نہیں آتا؟ وہ کھٹائی کا نام لے کے پانی آ گیا تو اللہ کا نام جو لے لے تو اندر پھر کیا بات ہے، اندر پھر وہ موجے کیوں نہیں مارے گا؟ ٹھیک ہے، یہ نام اللہ کا نام ہے، اس میں ذات اللہ، کیا بات ہے، اگر کوئی واقعی اللہ والا ہو اس کے منہ سے نکلے نا اللہ تو جدھر توجہ کرے اس کا جاری ہو جائے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر گفتگو بھی کرتے ہیں اور کلام بھی سنتے ہیں، مختصر سا وقفہ، اور پھر اسی سلسلے کو ٹوٹی کہاں کمن۔ اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ورفعنا لک ذکرک، ہمارا سیگمنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج اویس رضا قادری صاحب، علامہ کوکب نورانی صاحب اور دیگر علماء کرام، بالخصوص مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ جی اویس بھائی، پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وسلم علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام پیش کرتا ہوں. آج ہمارے ایک دوست نے یہاں فرمائش کی ہے, ان کی فرمائش پر. نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پکارا اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہاں فریاد کی, وہاں تشریف لے آئے ہوں گے, دیکھ کر کہا ہوگا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا, میرے مولا. دل کسے کہتے ہیں بھائی؟ سوال کر لیں, کر لیں آج کر لیں سوال. عمرے کا ٹکٹ دل کسے کہتے ہیں؟ چلو یہ بتاؤ سر کسے کہتے ہیں؟ آلو چلو میں بتاتا ہوں, سنو. اعلیٰ حضرت تعریف کر رہے ہیں, سر اور دل کی تعریف کر رہے ہیں کہ کون سا سر ہے اور کون سا دل ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک جنگ میں ایک صحابی لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گئے جی, اور اتنے زخمی ہوئے کہ قریب شہادت پہنچ گئے. صحیح. اب گرے ہوئے ہیں, زمین پر ہیں, اٹھنے کی طاقت نہیں ہے, اور نگاہیں رسول اللہ کو ڈھونڈ رہی تھی. واہ واہ, آئے ہائے, آخری وقت ہے, پتا بھی ہے کہ اب چند لمحوں کا مہمان ہوں, لیکن نظر مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہی ہے. صحیح. اتنے میں پیارے آقا نظر آ گئے. کیا بات. اب کھڑے ہونے کی تو ہمت نہیں تھی, تو گھٹنوں کے اور کوہنیوں کے بل, آئے ہائے, واہ واہ, اس طرح کرتے کرتے محبوب کے قدموں میں پہنچے, سر رکھ دیا قدموں پہ اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ, کہ میں اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر اور حضور آپ کے رسول ہونے پر راضی ہوں. یہ کہہ کر اپنی جان حضور کے قدموں پہ قربان کرتا. سبحان اللہ. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. کیا بات. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اس شعر کو سمجھنے والے کاش کچھ تو ہیں, اور کچھ ٹی وی پر دیکھنے والے بھی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ, اہل علم اہل ادب, جو سمجھ رہے ہوں کہ یہ بات کیا کہہ گئے. میرے اعلیٰ حضرت, یاد رکھنا میرے آقا کا دربار تو وہ دربار ہے جہاں جو بھی جاتا ہے تو وہ دامن بھر کر لاتا ہے. جی, کوئی خالی نہیں آتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آہ وہ کہ ناکام تمنا ہی رہی, آہ وہ کہ
کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی، خزان لا کے قفس میں شکستہ بال گیا، بال کیا آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، انہیں جانا انہیں مان انہیں مانا واہ واہ واہ، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا واہ واہ واہ، نہ صرف جانا بلکہ مانا۔ کیا صاحب مسکرا رہے ہیں، جاننا اور ہے ماننا اور ہے۔ بے شک بس جاننے کو تو دیکھو قرآن میں اگر آپ پڑھو تو وہ ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے، یہود و نصارہ کے بارے میں غالباً، کہ وہ اس طرح جانتے تھے جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو، یعرفون ابناہم، جس طرح بچوں کو والدین جانتے ہیں نا، اس طرح جانتے تھے کہ آئیں گے آخری نبی، لیکن بات آئی جب ماننے کی تو مانا نہیں۔ ہاں تو جاننا اور ہے ماننا اور ہے۔ امام کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل گوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے۔ کسی طبیب سے پوچھو نا، کیا بات، کسی طبیب سے پوچھو نا کہ جسم سے جان چلی جائے، ہوش بھی چلا جائے، خیرت بھی رخصت ہو جائے، دل بھی چلا جائے تو بچا کیا ہے جی؟ کچھ بچا؟ خالی ڈھانچہ۔ آئے ہاں، امام کہتے ہیں، اور امام وہی امام ہیں کہ جن کے پاس ایک شخص اپنی ایک لکھی ہوئی نعت لے کر آیا، اور اس میں کیفیات کچھ یوں تھی کہ حضور آپ کے عشق میں مبتلا ہوں، اور ایسا عشق ہے کہ رات کی نیند بھی چلی گئی ہے، نہ کھانا کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، بس آپ کے عشق میں رہتا ہوں۔ مفہوم کچھ یوں تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا اگر ایسی ہی کیفیت ہے تو تمہارے جیسا تو کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو سوچ کس کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے؟ اس کی بارگاہ میں جو دلوں کے خطرات کو بھی جانتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، جب دوسروں کو یہ کہہ رہے ہوں تو اعلیٰ حضرت خود کیا کہہ رہے ہیں؟ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ کیا بات ہے، بھیجئے پھر مدینہ منورہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 10 عمرے کی ٹکٹ دے دیجئے۔ چلو ایک سوال کر لیتے ہیں، سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ بسم اللہ۔ لیکن سوال کی جو رسم ہے اس کو ہم توڑتے نہیں ہیں، پہلے سوال حضرت کریں گے۔ جی حضرت کیجئے۔ جزاکم اللہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت سیدہ زینب کے شوہر کا نام بتائیے۔ ڈیلکس ہالیڈیز کی جانب سے عمرے کے ٹکٹ کے لیے سوال ہے۔ جی حضرت، 1 2 3 4 5 جس نے پہلے اٹھایا ہو۔ 5 خواتین ہیں۔ ہاں انہوں نے جی ابو العاص۔ مبارک آپ کو مدینہ۔ سبحان اللہ۔ شیر تو ہے۔ اذن جس کو ملا وہ مدینے سبحان اللہ، چلا، اذن جس کو ملا
وہ مدینے چلا میرا کچھ نہ بنا میں یہیں رہ گیا. اللہ. اب یہ نہ کہنا کہ بس بس چلیں جی. اچھا یہ مبارک بتائیں, ہو آپ کو. ایک بتائیں سوال جو کہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے, نماز کی کل کتنی شرائط ہیں؟ نماز کی شرائط. اچھا یہ بتائیں کس کس کو نہیں پتہ, بلا شرم بتا دے. دیکھ لو اتنے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی کہ نماز کی شرائط کیا ہے. چلیں جی. ہائے 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 جی. ڈیلس ہالیڈیز کی یہ جو جانب سے. میرے خیال میں ایک بالکل باپردہ خواتین انہوں نے ہاتھ اٹھایا وہاں سے. ٹھیک ہے جی. اللہ کرے کہ ہماری ساری خواتین ایسی ہو جائیں. ماشاء اللہ. نماز کی 6 شرائط ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ, بالکل جواب درست ہے آپ کا. آپ کو مدینہ منورہ کا ٹکٹ مبارک ہو. ڈیلس ہالیڈیز. بس 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 ایک منٹ. کچھ شرعی معاملات ہوتے ہیں بیٹا, تو آپ کا یہ جو جذبات تھے وہ آپ خواتین میں بیٹھ کر محفل کیجیے گا, اور اس طرح محفل کیجیے گا کہ آپ کی آواز خواتین میں ہی رہے اور باہر نہ جائے. ہے جی, بہت شکریہ بیٹا. 2 ٹکٹس ہو گئے عمرے کے. ڈیلکس ہالیڈیز کی جانب سے ٹکٹ دیجئے بہن کو. بھائی کہاں ہیں؟ بس ہیں, جواب تو ہے نہیں. علامہ صاحب کل بھی زیادہ میرے خیال میں خواتین ہی لے گئی ٹکٹ, آپ کے جانے کے بعد بھی دیے خواتین زیادہ تھا. میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ نے پاس دیے ہیں, آپ کو معلوم ہو. ہاں اپنے پاس سے تو نہیں دیے نا. جی سوال اگلا یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ جائیں تو جہاں سے احرام پہنتے ہیں اس کا 2 نام لیے جاتے ہیں, دونوں بتانے ہوں گے. ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے جام 4. ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے جام 4. دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2. دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2. زمزم و بیر فاطمہ پئیں گے چل کے جام 2. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا پہلے کس نے اٹھایا, حالانکہ میں سوال کے وقت ادھر اپنا چہرہ میں اس طرف. اب یہ ہم نے نہیں دیکھا ادھر, آپ کا کام ہے یہ. چلیں آپ سارے ہاتھ نیچے کر لیں. ٹھیک ہے, اب جس کو آتا ہے نا ایک ساتھ, 1 منٹ سارے نیچے کر لیں. 1 میں 3 گنوں گا اس کے بعد. ٹھیک ہے, 1 2 3. میرے خیال میں یہ بھائی, میرا خیال. جی ضرور کہیں. جی میرا خیال یہ پیچھے. ہاں بیر علی کہتے ہیں اور سلسبیل کہتے ہیں. کیا ذرا قریب کر. سلسبیل اور بیر علی. بیر علی تو ٹھیک ہے, یہ سلسبیل کہاں سے کہتے ہیں؟ یا مسجد عائشہ. بیر کی جمع معلوم ہے؟ بیر علی کہتے ہیں. بیر نہیں ہے, بیر ہے. بیر ہے. ابیر کہتے ہیں. بیر کی جمع کیا ہے؟ ابیر. بیر کی جمع, بیر کسے کہتے ہیں؟ کنویں کو. ہاں تو جمع کیا بیر کی؟ اچھا نصیر کی جمع کیا ہے؟ نصیر. نصیر کی جمع کیا ہے؟ انصار. ہاں تو اب بیر کی جمع کیا ہے؟ ابیار. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں آپ کو دینا چاہتے تھے, اب یار انہوں نے آسان کر دیا. کام ہو گیا آپ کا. مبارک. نہیں تو شعر سے پتہ چلے گا نا مبارک ہے نہیں. میں تو قابل نہ تھا شگے 2 جگہ, میں تو قابل نہ تھا شگے 2 جگہ. مجھ سا آسی کہاں اور تیرا در کہاں, یہ تیرا ہی کرم ہے, تیری عطا میری بگڑی بنا دے شہے دوسرا. مجھ کمینے
پہ تو نے یہ احسان کیا، ماہ رمضان میں اپنا مہمان کیا، یہ تیرا ہی کرم ہے، تیری ہی عطا میری بگڑی بنا دے شہید و سرا۔ ایک اور دے دیں چلیں۔ اچھا یہ بتائیں، نماز کی شرائط تو 6 ہیں، ہاں نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ وہاں لگ رہا ہے مجھے اس ایک طرح۔ منٹ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری نگاہیں تیز کر لوں۔ ہاں جی کیجیے۔ یہ جو ٹوپی والے نہیں بیٹھے ہوئے، دیکھو بیٹا، سندھی ٹوپی پہنی ہوئی شاید، دیکھو بیٹا کون ہے؟ ہاں واللہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اتنی لائٹ آگے ہے، واللہ چہرہ نہیں دیکھ پا مجھے رہے ہم۔ نہیں نظر آ رہا کسی چہرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی 7 فرائض نماز کے، 7 فرائض، پکی بات، پکی بات، سوچ لیں۔ بالکل پکی بات۔ اگر آپ اتنی وثوق سے کہہ رہے ہیں تو آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ شیر جزاک اللہ۔ شیر 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 آ جاؤ۔ اچھا آپ شعر کہہ رہے ہیں؟ ہاں شعر۔ اچھا میں شعر یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہیں ہی نہ کہ جواب درست ہے، اچھا۔ آپ شعر پڑھیں تو پتہ چل جائے جواب درست ہے۔ اچھا ایسا کرنا ہے؟ ہاں ایسا کرنا ہے۔ اچھا آپ پابند لگا رہے ہیں مجھ پر؟ نہیں پابندی نہیں، کل سے بلانا نہیں بلانا؟ عرض کر رہا ہوں، مجھے آنا ہی نہیں آنا یہ کہیں۔ چلو آ جائیں، آ جائیں بھائی صاحب آ جائیں میرے پاس۔ ہاں جی ادھر آ جائیں۔ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ میری لاج رکھ لی ان دونوں نے کہ مرد حضرات بھی آپ دونوں کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیں جی آئیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ آئیے لیجیے۔ عجب کیا اگر رحم فرمائے غم پر خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی؟ سمجھنے والے سمجھ گئے۔ 4 ہوئی نا؟ ماشاءاللہ۔ حضرت دے دیں 2 اور دے دیں، چلیں جی 2 اور دے دیں۔ چلیں ایک بہت آسان سوال کر رہا ہوں، مبارک آپ۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتا دیں۔ حضرت امام غزالی صرف نام نہیں، ان کے باپ کا نام بھی، پھر ان کے دادا کا نام بھی، پھر پردادا کا نام بھی، پھر تردادا کا نام بھی، بتاؤ۔ چلیں ایسا کر پھر تو آپ کو بغداد شریف کا بھی ٹکٹ دینا پڑے گا آگے نہیں دوسری اس پہ نہیں یہ بہت ہیں؟ جس کو معلوم ہے وہ پورا جواب دے گا۔ جی حضرت سوال ریپیٹ کر دیں، تھوڑا سا وہ ہو گیا۔ ہاں جی ریپیٹ کر دیں سوال۔ جی میں نے سوال یہ کیا کہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آگے ان کی 4 پشتوں تک۔ دیکھیے آپ 4 پشتوں تک۔ حضرت یہ ہیں 3-4 تو مجھے یہ اسٹوڈنٹ لگتے ہیں، وہ بھی اسٹوڈنٹ لگتے ہیں۔ وہ رہ گیا تھا اس دن، اس نے پھر ہاتھ اٹھایا ہوا، اس کو کہنے اٹھا۔ چلیں جی ہاں بھی اٹھاؤ۔ ذرا دیکھیں حضرت کس کی طرف اشارہ اٹھاؤ کریں، آپ۔ یہی ہے؟ چلیں جی آج نہیں رہنا، صحیح جواب دینا۔ السلام علیکم۔ اچھا آپ بھی لوگوں کو نگاہ میں رکھتے ہو ایسے؟ جی آپ رکھتے ہیں تو ہم نہ رکھیں؟ اور یہ بات ساری بات گھوم پھر کے میرے اوپر آ جاتی ہے۔ ہاں جی مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، یہ کرم ہے میرے حضور کا، مجھے رکھتے ہیں۔ اگر میرے لیے کہا ہے تو سند ہو گئے۔ چلیں جی جی محمد بن محمد بن محمد بن محمد۔ ماشاء اللہ، چلیں جی مبارک آپ۔ شیر۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا،
دینا الہی اب سنگ در جانا دا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروان پروانہ تو باغ نبوت ہے اے جلوائے جانانا سنگ در جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو سنگ در جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ ماشاءاللہ بس سبحان اللہ تو کہہ دیں ماشاءاللہ آ جاؤ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. آ جاؤ ایک اور دے دیں اویس بھائی سوال کر لیں پھر کلام. سنگے درے جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار سنگے درے جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. نماز کی شرائط تو آپ نے بتا دی 6. اب کیا یہ بتائے گا کہ نماز کی شرائط 6 کون کون سی ہیں؟ 1 منٹ ہے. ہاں جی جی یہ 1 منٹ سلیکٹ کریں آپ کریں قریب آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو اوپر بیٹھے نا بلبلے یہ ہاں یہ چلیں جی یہ اوپر والوں کی شکایت آج دور ہو رہی ہے جی وہ کہتے ہیں ادھر ہی ہوتا ہے. وعلیکم السلام. طہارت ستر عورت جی جی بتائیے شروع سے بتائیے مائک قریب کیجئے. طہارت 1 ستر عورت 2 استقبال قبلہ 3 نیت 4 وقت اور 5 تکبیر تحریمہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان پھر اللہ. کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پیتے گئے تیرے در کا کھاتے گئے تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی گا تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا تیرے واسطے سے ہے مطمئن تیرے واسطے ہی ملول ہیں. سبحان اللہ. اب کلام سنا دیجئے. لاہور والے سحری کر رہے ہیں. اسی کلام کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. کر ہیں جی کر لیجئے. کتنی دیر ہے ہمارے پاس ذرا بتائیے. کیوں زلف معمبر سے کوچے نہ مہک اٹھے کیوں زلف معمبر سے کوچے نہ مہک اٹھے
پنجائے قدرت جب گیسو کا تیرے شانہ ہے، پنجائے قدرت جب گیسو کا تیرے شانہ، شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سنوارے گیسو، کیوں زلف معمبر سے کوچے نہ مگے کوٹھے، ہے پنجائے قدرت جب گیسو کا تیرے شانہ، تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار واہ، لبالب، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، سن لیجئے گا، لبالب جام مانگنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے جی، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، وقت نہیں ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں 12 منٹ ہیں جی، ہے ہاں 12 منٹ اوہ ہائے ہائے ہائے، تیرے صدقے مجھے ایک بوند تقریباً بہت 12 ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیری جس دن اچھوں کو ملے جام جام چھلکتا۔ چھلکتا، واہ، آپ کو پتا ہے سیدنا منصور حسین بن منصور حسین حلاج، حسین منصور بن حسین منصور حسین بن منصور حسین بن منصور حلاج، حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ، بتایا نا آپ کو، جن کو ان الحق کی صدا پر سولی چڑھا دیا گیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی، اعلیٰ حضرت دکھتے ہیں جگہ پر کہ انہوں نے ان الحق تو کہا ہی نہیں تھا، تو کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا انا لاحق بہ، سننے میں یوں آیا، ہوا یہ تھا کہ آپ کی ہمشیرہ جو تھی وہ ولیہ تھی، ٹھیک ہے، اکثر رات کو وہ ہوتی نہیں تھی، ایک دن تجسس میں کہ میں رات کو دیکھوں بہنا جاتی کہاں ہے، ہاں، میں بھی جاؤں گا پیچھے پیچھے، ایسے ہی سو گئے، رات کے ایک وقت میں بہنا اٹھیں اور چل دیں، وہ بھی پیچھے پیچھے، تھوڑا آگے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ یاقوت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے کہ جام اتر رہا ہے، ہاں، اور وہ جام پی رہی ہیں، تو وہیں سے پکارا بہنا تھوڑی مجھے بھی، پی کے پلا کے میں کشو، کچھ تو بچی کچی ہی دو، ہاں، قطرہ دو قطرہ ہی صحیح، کچھ تو برائے نام دو، بہنا تھوڑی مجھے بھی، حضرت تھوڑی تھوڑی، وہ تھوڑی جب پی، آہا، معرفت کی جام واہ، تھوڑی پی، واہ، تو آواز آئی ہے کون جو ہمارے راہ میں ہمارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، کون ہے جو ہمارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا انا لاحق بہ، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، بس لوگوں نے سمجھا، انہوں نے کہا انا الحق، اور سولی چڑھا دیا، ہیں جی۔ تو یہ چھلکتا ہوا جام مانگنا کوئی کھیل نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، حضور مفتی اعظم کا ظرف دیکھو، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، اور جام جب مل گیا، اچھا فقیر ہوتا ہی وہ ہے، مہذب فقیر ہوتا ہی وہ ہے کہ بھیک ملنے پر دعا دے، ہیں جی۔ جب مل گئی بھیک تو تاغشر رہ گئے روشن، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تاغشر رہ گئے ساقی آباد یہ میخانہ، تاغشر رہ گئے ساقی آباد یہ میخانہ، تھوڑی پیتا رہوں گا کب تک تیری محفل میں، کب تک تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا کب تک تیری محفل میں، میں خانہ ہی ڈال دے ساقی آج میرے پیمانے میں، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تاغشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ، دل اپنا
چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے. آمین. صوفیہ فرماتے ہیں، آج تو پروگرام ہی شروع ایسا ہی ہو گیا، کیا کرے حضرت. ذکر الہی، عبادت. صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آنکھیں ہیں نا، آنکھیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ دل کا دروازہ ہے. ادھر جو جاتا ہے ادھر سے جاتا ہے. ادھر سے اچھا جائے گا تو ادھر اچھا، صحیح. ادھر سے گندا جائے گا تو ادھر گندا. تو یہ ہے دروازہ. اب حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھ بھی نورانی ہے جلوائے جانا. کر آنکھ بھی نورانی ہے جلوائے جانا. کر آنکھ بھی نورانی، آنکھوں میں چمک دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفیٰ. اور مقتے سے پہلے دعوت فکر ہے. یہ صوفیوں کا کام ہوتا ہے، اپنے کلام سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل چوٹ کھا جائیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، بے شک. ہیں جی. کیا اس کے اندر کبھی دیکھا بت پڑا ہو، یا کسی اداکار یا اداکارہ کی تصویر لگی ہو؟ کبھی دیکھا؟ انشاءاللہ دیکھو گے بھی نہیں. اور کوئی ایسا کرے تو پھر کتنا غصہ آتا ہے لوگوں کو، یقین مارنے مرنے پہ اتر پڑتے ہیں. اللہ کا گھر ہے بھائی، اس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. صحیح. تو یاد رکھو یہ دل بھی اللہ کا گھر ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ کا گھر ہے. اور جو اس دل میں، اس قلب میں طرح طرح کے بت پالتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ صحیح. گھر کس کا ہے؟ اللہ کا. اور رکھا کیا ہے؟ امام کے شہزادے ہیں، کہتے ہیں کہ حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل، اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ. اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ. اور جن کے دل ان بتوں سے پاک ہوتے ہیں نا، جن کے دل میں ایسے بت نہیں ہوتے، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ. تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ. سبحان اللہ. علامہ صاحب تھوڑا سا کلام، پھر اتنا ٹائم ہوگا کہ ایک اور کلام سن سکتے ہیں. تھوڑی سی کوئی گفتگو. یہ جو کلام کے درمیان جو محبت سے یہ تھوڑی سی تشریح کر جاتے ہیں، اس کے لیے پھر لفظ نہیں رہتے، کیونکہ کیفیت ہوتی ہے. آسان نہیں ہوتا ہے بولنا. قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ تعالی کا عرش ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا کہ اللہ فرماتا ہے، میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں. تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش. بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی، بس جگہ دل میں گئے اس جلوائے ہر جائی کی. شش جگت
آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے شش جگت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا ہو شش جگت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال دھوم والنجم میں گئے آپ کی بینائی کی دھوم والنجم میں گئے آپ کی بینائی کی چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج کیا بات. چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کیا بات. واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی قافلے نے سوئے طیبہ کمرارائی کی مشکل آسان الہی میری تنہائی کی 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گام 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گام آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی لاج رکھ لی طمع عفو کے سودائی کی کیا بات. لاج رکھ لی طمع عفو کے سودائی کی اے میں قربان میرے آقا بڑی آقائی کی اے میں قربان میرے آقا بڑی آقائی کی اے میں قربان میرے آقا بڑی آقائی کی. کیا بات. وہ بس وہ موقع ایسا آ گیا تھا وہاں میں شعر پڑھ دیا. کیا بات. اور شعر سے اشعار ہو گئے پھر. ہائے ہائے وہ شعر کیا ہے تنگ ٹھہری ہے رضا اللہ. جس کے لیے وسعت عرش ہاں ہاں. بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی واہ ہر جائی کی واہ. ہر جائی نہیں ہر جائی وہ جلوہ جو ہر جگہ سبحان ہیں جی ہر جائی وہ والا ہر جائی نہیں بے وفا نہیں ہر جائی وہ جگہ وہ جلوہ جو ہر جگہ. اس کلام میں نے کہا 500 سال تو شاید سمجھنے والے نے یہ سوچا ہو کہ یہ 500 کو 500 پڑھ گیا تو بھائی میں نے بالکل صحیح پڑھا ہے 500 ٹھیک ہے. پہلے کے وقتوں میں یہ 500 ہی کہا جاتا تھا اب 500 ہو گیا. 4 منٹ ہیں 4 منٹ. یہ جو بات ہے شبیر صاحب جی صوفیاء کے پاس کہتے ہیں نا عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو سنبھالو بادشاہ کے پاس جاؤ تو نظر کو سنبھالو ہاں اور اللہ والے کے پاس جاؤ تو دل کو سنبھالو. یہ وہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا نا یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں.
औलिया किराम। वाह, और ये दिल जिसका सही हो जाए ना, जिस तरह हदीस शरीफ है, इन्ना फिल जसद मुदगा, कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, सही, इज़ा सलोहत, अगर वो सही है तो पूरा जिस्म सही है, सही, व इज़ा फसदत, अगर उसमें ख़राबी आ जाए तो सब में ख़राबी। अला वहियल क़ल्ब, फरमाया वो दिल है। तो ये औलिया के पास जाके दिल का ही तो इलाज होता है। वाह वाह, असल में इस दिल पर गुनाहों की वजह से जंग चढ़ जाता है, तो फिर वो ये जिक्र करवा के जे का नुक्ता हटाते हैं और रंग चढ़ा देते हैं। वाह 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 वाह, फिर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है, फिर वो जिधर से गुजरता है देखने वाले पहचानते हैं कि इस पे रंग चढ़ा हुआ है। समझे नहीं अभी ये? अच्छा। हाँ जी। होड़ भाई समझ आया। जिनके दिलों पर जंग लग जाए ना, जंग, गुनाहों का जंग, हाँ, तो वो अल्लाह वाले के पास जाए तो वो अल्लाह का जिक्र करवाता है। वो बंदा जब जिक्र करता है ना तो जंग का नुक्ता हट जाता है क्या बात, और फिर रंग आ जाता है। क्या बात, क्या समझ बात, में आई बात कुछ? भाई जंग का जे का नुक्ता हटा दो तो रंग लग, तो क्या हो जाता है? रंग, सिबगतुल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ जी, अल्लाह का रंग, सबसे अच्छा रंग सही, अल्लाह का रंग। क्या बात है, हाँ सुभान जी, ये अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस जब लौटेंगे यहाँ सहरी सजेगी, अहलियान कराची सहरी करेंगे, एक मुख्तसर से बात। अल्लाह का इनाम है